बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर लेने आया था मगर सर दे गया। नंबर 139। शैबा बिन उस्मान कहते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन, एक जंग का नाम है, ग़ज़वा हुनैन में तशरीफ़ ले गए तो मेरे सीने में वो ज़ख़म हरा हो गया जो हज़रत अली और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने मेरे बाप और चचा को क़त्ल करके जो ज़ख़म मुझे दिया था, वो ज़ख़म फिर गहरा हो गया, हरा हो गया, ताज़ा हो गया। मैंने कहा आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करके खून का बदला ले लूँगा। कौन? ये शैबा बिन उस्मान कहते हैं, मैं जंग के दौरान आपके पीछे से आया और आपके करीब होता चला गया, यहाँ तक कि सिर्फ़ इतना फ़ासला रह गया कि मैं तलवार उठाकर आपको शहीद कर डालूँ, मगर अचानक बिजली की तरह चमकता हुआ आग का एक शोला मेरी तरफ लपका, यानी मेरी तरफ तेज़ी से आया। मैंने समझा कि मुझे भस्म कर देगा, यानी जलाकर राख कर देगा। तो मैं उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ, यानी अपना इरादा पूरा नहीं कर सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखकर इरशाद फरमाया, ओ शैबा, और साथ ही अपना हाथ मेरे सीने पर रख दिया। आपने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पर रख दिया। अल्लाह ने फ़ौरन मेरे सीने से शैतान को निकाल कर बाहर कर दिया। फ़रफ़अतु इलैहि बसरी व हुवा अहब्बु इलैया मिन समई व बसरी व मिन कज़ा। अब जो मैंने आपकी तरफ निगाह उठाकर देखा तो आप मुझे अपने वजूद से भी ज़्यादा अज़ीज़ लग रहे थे। यानी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक की तासीर ऐसी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखा तो उनका शरह सद्र हो गया और अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये डाल दिया ये ख़याल। तो फ़ौरन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके नज़दीक खुद उनकी अपनी ज़ात से भी ज़्यादा अज़ीज़ और मुअज़्ज़ज़ हो गए। नंबर 140। हसन बिन जाबिर से रिवायत है कि बनी मुहारिब कबीले का नाम है। बनी मुहारिब के एक शख्स गौरस बिन हारिस ने अपनी कौम से कहा, मैं तुम्हें अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ला कर देता हूँ। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कौम ने ताज्जुब से कहा, तू उन्हें कत्ल करेगा, शहीद करेगा? चुनांचे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुँचा। आप तशरीफ़ फरमा थे और झोली में तलवार थी। वो कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारी तलवार देख सकता हूँ? यानी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तलवार थी। ये शख्स आया और पूछा, क्या मैं आपकी तलवार देख सकता हूँ? क्या आप मुझे अपनी तलवार बता सकते हैं? फरमाया, हाँ। तो उसने आपकी तलवार उठाई और हवा में लहराने लगा, यानी तलवार लेकर जैसे कत्ल करने वाले तलवार को हिलाते हैं, लहराते हैं, इस तरह की हरकत करने लगा। मगर अल्लाह उसे नामुराद करने वाला था, यानी अल्लाह ताला की आप हिफाजत में थे, इसलिए कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझसे डरते नहीं? यानी मेरे हाथ में तलवार है, मैं चाहे तो आपको शहीद कर दूं, क्या आपको डर नहीं हो रहा है? फरमाया, नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूंगा? कहने लगा, मेरे हाथ में तलवार है, फिर भी आप मुझसे नहीं डरते। आमतौर पर फितरी तौर पर क्या है, किसी के हाथ में अगर हथियार हो, तलवार हो, तो कोई भी हो, फितरी तौर पर खौफ और डर तारी होता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मुतमईन थे, ज़रा भी आपको खौफ नहीं था। उसने कहा, मेरे हाथ में तलवार है, फिर भी आपको मुझसे डर नहीं? आपने फरमाया, नहीं, क्योंकि मेरा मुहाफ़िज़ तो मेरा खुदा है, यानी अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है। ये सुनते ही उसने तलवार म्यान में डाली। तलवार रखने का जो होता है कवर, तलवार को उसने कवर में रखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलवार वापस कर दी। इस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्मा कौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फ़कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम। सूरह माइदा आयत नंबर 11। तर्जुमा, ऐ ईमान वालो, ख़ुद पर अल्लाह की नेमत को याद करो जब एक कौम ने तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहा, यानी तुमको नुकसान पहुंचाना चाहा, तो अल्लाह ने उनके हाथ तुमसे रोक दिए। नंबर 141। जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम एक मरतबा किसी जंग से वापस हुए। रास्ते में वादी ज़ातुर रिक़ा, एक वादी का नाम है, वादी ज़ातुर रिक़ा में हमने पड़ाव किया, यानी क़ियाम किया। हमारा दस्तूर था, यानी हमारा तरीक़ा था कि अगर कोई सायादार दरख्त मिल जाता
تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے۔ چنانچہ آپ درخت کے نیچے آرام فرما تھے اور آپ کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی۔ آرام کرنے کے لیے آپ نے تلوار اپنے سے الگ کی اور درخت سے لٹکا دی۔ اتنے میں ایک مشرک آ گیا، اس نے آپ کی تلوار اٹھا لی، درخت کے پاس سے اٹھا لی اور اسے ہوا میں لہراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، کیا آپ مجھ سے ڈرتے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ کہنے لگا، تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ فرمایا اللہ، یعنی میرا محافظ تو اللہ ہے۔ راوی کہتے ہیں اتنے میں صحابہ بھی جو آس پاس میں آرام کر رہے تھے فوراً اٹھ کر پہنچ گئے۔ انہوں نے اسے دھمکایا تو اس نے تلوار میان میں ڈال کر درخت سے حسب سابق لٹکا دی۔ ایک واقعہ اس طرح روایتوں میں بھی آیا ہے کہ ایک شخص آیا اور آپ کی تلوار درخت سے نکالا اور کہنے لگا، آپ بیدار ہو گئے اتنے میں، تو اس نے کہا، آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا اللہ۔ تو اس شخص پر ہیبت طاری ہوئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے کے اسے پوچھے کہ اب بول، تجھے کون بچا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کن خیر آخذن، آپ کو اب مجھ پر غلبہ حاصل ہو گیا، چاہے تو آپ میری گردن اڑا سکتے ہیں لیکن میرے ساتھ آپ اچھا سلوک کیجئے، یعنی معاف کر دیجئے مجھے۔ تو آپ نے اس کو راستہ چھوڑ دیا، یعنی اس سے کوئی انتقام بدلہ نہیں لیا۔ تو یہاں بتلانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ کوئی کافر، کوئی مشرک آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ گوشت نے کہا، حضور مجھے نہ کھائیں، میں زہر آلود ہوں۔ گوشت جو بے جان ہوتا ہے، جس کے اندر بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن اس نے بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ مجھے تناول نہ کریں کیونکہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ ابو سعید نمبر 142 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت بھنی ہوئی بکری، عرب میں یہ طریقہ تھا، یہ رائج ہے کہ وہ گائے کا، بچھڑے کا یا بکرا، گائے ہو یا بچھڑا یا بکرا، سالم بھون کر کھاتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ آج بھی وہی طریقہ رائج ہے بلکہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر گئے اور نفیس بھنا ہوا بچھڑا لے آئے تیزی کے ساتھ مہمانوں کے لیے۔ سورہ ہود میں ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے تو آپ نے ان کو مہمان سمجھا اور فوراً فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، فوراً جا کر مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کے لیے ایک بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے۔ عرب عموماً گوشت کو بھون کر ہی کھایا کرتے تھے۔ تو ایک یہودی عورت بھنی ہوئی بکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیۃً لائی، تحفتاً لائی۔ صحابہ نے اسے کھانا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ روک لو، یعنی مت کھاؤ۔ فإن عضواً لها يخبرني أنها مسمومة، اس بکری کا ایک ٹکڑا مجھے بتا رہا ہے کہ وہ زہر آلود ہے، اس بکری میں اس یہودی عورت نے زہر ملایا ہے۔ چنانچہ آپ اس یہودی عورت کو پیغام بھیجا کہ آیا تم نے اس کھانے میں زہر ملایا تھا؟ اس یہودی خاتون سے پوچھا آپ نے، تو کہنے لگی ہاں، میرا خیال تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ من ذالک تو میں آپ سے لوگوں کو نجات دلا دوں گی، اور اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس سے خبر کر دے گا، باخبر کر دے گا۔ امتحان لینے کے لیے میں ایسا کی۔ چنانچہ بعض روایت میں ہے کہ ایک صحابی کا انتقال بھی ہو گیا اس گوشت کے کھانے سے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فوراً خبر دی تو آپ نے صحابہ کو روک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اللہ کا نام لو اور کھا لو۔ چنانچہ صحابہ نے کھایا اور کسی کو کچھ نقصان نہیں ہوا۔ اچھا، وہ ایک روایت ویسی بھی ہے، ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ اس گوشت کے کھانے سے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی عورت کو تنبیہ کی اور اسے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی حفاظت کرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ اس گوشت کو کھانے سے شہید ہو جائیں گے اور لوگ آپ سے نجات پائے جائیں گے۔ اس کا یہ خیال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی کیونکہ آپ اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں۔ اور پھر صحابہ کو اللہ کا نام لے کر کھانے کا حکم دیا۔ جی، اور اللہ کا نام لے کر کھانے کی وجہ سے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم تھا کھانے کا، ہاں حکم تھا، اور آپ کے صحابہ اللہ کے نبی کے حکم پر اللہ کا نام لے کر وہ زہر آلود، زہر ملا ہوا گوشت کھا لیے،
اور تمام صحابہ اس کے نقصان سے محفوظ رہے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے اس کا اثر سمجھے زہر کا زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 183، ہائے ہائے ہائے، کیا بات! حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر آلود روسٹ بکری لے کر آئی، ایک بھنی ہوئی بکری لے کر آئی، آپ نے اس سے کچھ کھایا۔ بعد ازاں تحقیقات کے لیے اس عورت کو آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس سے اس بارے میں سوال کیا، پوچھا تو وہ کہنے لگی ہاں میں آپ کو شہید کرنا چاہتی تھی، یعنی میرا مقصد بکری کے گوشت میں زہر ملانے سے یہ تھا کہ میں آپ کو شہید کر دوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں مجھ پر کبھی غالب نہیں کرے گا، یعنی کبھی کوئی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یا آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں کسی مسلمان پر غالب نہیں کرے گا، کبھی تم کسی مسلمان پر غیر مسلم کو اللہ غلبہ عطا نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ یعنی جب اس نے یہ حرکت کی ہے اور آپ کو شہید کرنے کی جسارت کی ہے، ہمت کی ہے، تو کیا ہم اس کو قتل کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یعنی آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ نمبر 144، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یعنی اس کے اندر امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ دشمنوں کو معاف کرو، جی چاہے تو بدلہ لیا جا سکتا ہے، بدلہ لینے کی اجازت ہے، تاہم اگر کوئی آپ کو قتل کرنا چاہ رہا اور آپ کے قتل کے در پہ ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے شریعت کے حساب سے آپ کچھ کرنا چاہے تو شریعت جتنا اجازت دیتی ہے اتنا آپ کر سکتے ہیں، لیکن معاف کر دینا یہ افضل ہے۔ جی یہی اس واقعے میں تعلیم ہے امت کے لیے۔ جی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جنگ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں واپس آیا تو مجھے سخت بھوک لگی تھی، اتنے میں ایک یہودی عورت سامنے سے آ گئی، سامنے مل گئی، اس کے سر پر تھال تھا جس میں بکری کا بچہ روسٹ کیا ہوا رکھا تھا، یعنی جس میں بکری کا بھنا ہوا بچہ تھا، اور ہاتھ میں کچھ شکر بھی تھی۔ کہنے لگی اللہ کی تعریف ہے جس نے آپ کو سلامتی کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچایا، یعنی آپ اس جنگ میں کامیابی کے ساتھ لوٹے، سلامتی کے ساتھ اپنے شہر واپس آ گئے۔ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی تھی کہ اگر آپ سلامتی سے واپس تشریف لے آئیں تو میں یہ بکری ذبح کروں گی اور بھون کر آپ کو کھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ہدیتاً پیش کروں گی۔ فاستنطق اللہ الجدیہ فاستوى قائما على 4 قوائم ثم على 4 قوائم فقال یا محمد لا تأکلنی فإنی مسموم۔ اللہ تعالیٰ نے بکری کو قوت گویائی عطا کی، بولنے کی طاقت دی، اور وہ 4 قدم پر کھڑے ہو کر کہنے لگی۔ جو بکری ذبح ہو گئی تھی، بھون کر اس کو تھال پر رکھا گیا تھا، وہ بکری اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی، 4 پیروں پر کھڑے ہو کر کہنے لگی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تناول نہ فرمائے کیونکہ میں زہر آلود ہوں، مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ تو چرند پرند ہر چیز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتی تھی، بات کرتی تھی ضرورت پڑنے پر، اور آپ ان کی بات بھی سمجھا کرتے تھے۔ اسی لیے جب ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا دیکھ کر اور اپنے مالک کی شکایت کیا کہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں اور چارہ کم دیتے ہیں، تو اس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک کو تنبیہ کی اور انہیں کہا کہ جانوروں کے بارے میں بھی پوچھو گی، ان کا خیال رکھا کرو۔ تو اس موقع پر ایک صحابی نے دیکھا اور کہا، عرض کیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور بھی آپ کو رسول مانتے ہیں، یعنی آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کے مقام و مرتبے سے واقف ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے اللہ کا رسول نہ مانتی ہو سوائے سرکش جن و انس کے۔ پرندے نے آپ کی نالین مبارک سے سانپ نکال کر باہر کیا۔ نمبر 145، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے دور تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی آبادی سے ذرا دور جایا کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح آپ تشریف لے گئے، پھر وضو کیا اور موزے پیتابے پہننے لگے۔ ابھی ایک موزہ پہنا تھا کہ ایک سبز پرندہ، ہرا پرندہ آیا اور دوسرا موزہ لے کر اڑا، یعنی ہوا میں لے کر اڑا اور اوپر لے جا کر اسے پھینک دیا۔ تو اس موزے سے ایک نہایت سیاہ سانپ، کالا سانپ نکل کر گر پڑا، اوپر سے
پھینکنے کی وجہ سے، پٹکنے کی وجہ سے اس میں سے سانپ باہر نکل کر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے میری تکریم و تعظیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من شر من یمشی علی بطنہ ومن شر من یمشی علی رجلین ومن شر من یمشی علی اربع۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس مخلوق کے شر سے جو سانپ کی طرح اپنے پیٹ پر چلتی ہے، یا انسانوں کی طرح 2 قدموں پر، یا درندوں کی طرح 4 قدموں پر چلتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع، یعنی یہ جو جانور ہیں، بعض جانور پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسے سانپ ہے، اور بعض پرندے 2 پیروں کے بل چلتے ہیں، اور بعض جانور ایسے ہیں جو 4 پیروں کے بل چلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیروں پر، 4 پیروں پر اور پیٹ کے بل چلنے والے جانوروں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے۔ آپ کا محافظ تو آپ کا خدا ہے، یعنی واللہ عاصمک من الناس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے، ہم کسی ممکنہ حملے سے بچنے کے لیے آپ کے گرد سویا کرتے تھے، یعنی امکانی صورت میں کہ کوئی اگر حملہ کر دے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکیں، اس نیت سے ہم آپ کے آس پاس رہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت عصمت اتاری واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ آیت نمبر 67، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کر رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ آپ کو پتھر مارنا چاہتا تھا مگر ہاتھ پتھر سے چمٹ گئے، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ نمبر 146، معتمر بن سلیمان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلے بنی مخزوم کا ایک آدمی ہاتھ میں پتھر اٹھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آیا۔ اس وقت آپ اپنی جبین نیاز یعنی اپنی پیشانی در توحید پر رکھے ہوئے تھے، یعنی آپ سجدے میں تھے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں آپ سجدہ کر رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ سجدے میں ہی آپ کا سر پتھر سے کچل دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فیبست یدہ علی الحجر فلم یستطع ارسال الفہر من یدہ، مگر اس کا ہاتھ پتھر کے ساتھ چمٹ گیا، یعنی وہ شخص قبیلے بنی مخزوم کا شخص جو حضور پاک علیہ السلام کو پتھر سے مار کر شہید کرنے کی نیت سے آیا تھا، اس کا ہاتھ پتھر سے چمٹ گیا اور کوشش کے باوجود جدا نہ ہو سکا، الگ نہ ہو سکا۔ تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا تم بزدل ہو کر لوٹ آئے ہو؟ کہنے لگا میں نے بزدلی نہیں دکھائی مگر یہ ہاتھ چمٹ گیا ہے اور کوشش کے باوجود پتھر سے جدا نہیں ہوا۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے، دیکھا تو واقعی اس کی انگلیاں پتھر کے ساتھ چمٹ گئی تھیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کے بعد انگلیاں چھڑوائیں اور کہنے لگے یہ بات تو واقعی حقیقت میں قابل غور ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ایسا عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن تم نے حضور پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کی نیت سے پتھر اٹھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور پتھر کے ساتھ تمہاری انگلیوں کو چمٹا دیا۔ نمبر 147، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بلند آواز سے قرآن پڑھا کرتے اور قریش کے کچھ لوگ سن کر جلا کرتے تھے، حسد کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن وہ آپ کو پکڑنے کے لیے دوڑے، یک لخت ان کے ہاتھ ان کی گردنوں کے ساتھ چمٹ گئے اور آنکھوں سے دکھائی دینا بند ہو گیا، یعنی قریش کے کچھ لوگ حضور پاک علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت سے باز روکنے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں کے ساتھ چمٹ گئے اور وہ اندھے ہو گئے، ان کو کچھ دکھائی دینے نہ لگا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری یہ مصیبت ختم کر دیں، یعنی حضور پاک علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی، گزارش کی کہ آپ کو ہم سے جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کا اور اللہ کا واسطہ کہ ہمارے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے
ہماری آنکھیں کمزور ہو گئی، ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے اور ہمارے ہاتھ گردنوں سے چمٹ گئے ہیں، آپ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلوائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے قریباً ہر قبیلے سے کچھ نہ کچھ رشتہ تھا، قبائل سے آپ کی کچھ نہ کچھ رشتہ داری تھی، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تو ان کی یہ مشکل حل ہو گئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم الی قولہ لا یؤمنون۔ قسم ہے، ترجمہ مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ انک لمن المرسلین، کفار نے کہا تھا ویقول الذین کفروا لست مرسلا، کیا آپ رسول نہیں ہیں؟ تو ان کی تردید کرتے ہوئے، ان کی بات کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً آپ مرسلین میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر گامزن ہیں، آپ چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر ہیں آپ۔ لا یؤمنون تک آیتیں نازل ہوئیں اس وقت۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ زبردست غالب بے حد مہربان کی جانب سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے، جن کے آبا کو، یعنی جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ خواب غفلت میں پڑے رہے۔ بہرحال، اور اس کے بعد والی آیات بھی اس موقع پر نازل ہوئی، راوی کہتا ہے مگر ان میں سے ایک شخص بھی ایمان نہ لایا، جنہوں نے آپ کو حرم کعبہ میں قرآن کی تلاوت سے روکنے کے لیے آگے بڑھے تھے اور ان کے ہاتھ گردنوں کے ساتھ چمٹ گئے تھے اور ان کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ انہوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت پاک علیہ السلام سے درخواست کی، ریکویسٹ کی اور رشتہ داری کا واسطہ دیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، ان کے لیے دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں پھر وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ جب قریش نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، یعنی آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ نمبر 148، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھ رہے ہیں، آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور کچھ لوگ باہر سے آ کر بھی حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے ہیں، صرف مکہ ہی نہیں بلکہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ تحریک قوت پکڑ گئی ہے، آہستہ آہستہ یہ تحریک بڑھتی جا رہی ہے، مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف اعلان جنگ نہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی تعداد بڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جنگ نہ کر بیٹھیں۔ تو دار الندوہ میں ان کا اجتماع ہوا، ایک مشورے کرنے کی ایک جگہ تھی ان کی عرب کی، وہاں سب قبائل جمع ہوئے، ان کا اجتماع ہوا۔ یہ قصی بن کلاب کا گھر تھا۔ یہ قصی حضرت پاک علیہ السلام کے اجداد میں آتے ہیں، عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، عبد مناف کے والد قصی ہیں۔ یہ قصی بن کلاب کا یہ مکان تھا جہاں قریش جمع ہو کر اجتماعی فیصلے کیا کرتے۔ وہ قبائلی جرگہ تھا، یعنی وہ قبائل کے جمع ہو کر آپس میں مشورہ کرنے اور کوئی اسٹریٹجی طے کرنے کی جگہ تھی۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے بھی ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اس مرتبہ کے اجلاس میں بڑی بھیڑ دکھائی دی، بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور اس دن کو یوم الزحمہ کہا گیا، یعنی مزاحمت کا دن۔ مزاحمت کب ہوتی ہے؟ جب تعداد زیادہ ہو تو لوگوں کو جگہ نہیں ہوتی آگے بڑھنے پیچھے ہٹنے، تو اس کو عربی میں زحمہ کہتے ہیں۔ اس اجلاس میں شیطان بھی شریک ہوا، شریک گفتگو تھا۔ وہ ایک موٹا سا کمبل اوڑھے جلیل القدر بوڑھے آدمی کی شکل میں آ کر نمودار ہوا، یعنی شیطان بھی وہاں ایک انسان کی شکل میں، بوڑھے آدمی کی شکل میں کمبل اوڑھ کر آیا اور کہنے لگا نجد کے شیخ نے تمہارے اس اجلاس کی اطلاع پائی۔ نجد یہ عرب کا مقام ہے، عرب کے ایک مقام کو نجد کہتے ہیں۔ نجد کا میں بوڑھا شخص ہوں، ایک تجربے کار، مجھے اس اجلاس کی اطلاع ملی کہ ایک میٹنگ ہونے والی ہے، تو میٹنگ کی اطلاع ملی تو میں از خود حاضر ہو گیا، میں خود سے آ گیا تاکہ تمہاری باتیں سنوں اور ممکن ہے کہ میں بھی کوئی اچھی رائے یا نصیحت کا کلمہ پیش کر سکوں۔ قریش نے کہا کیوں نہیں، آپ بیٹھیں، تشریف رکھیے۔ شیطان ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اجلاس میں قریش کے ہر قبیلے کے نمائندہ لوگ موجود تھے، پورا قبیلہ نہیں آیا، قبیلے کے نمائندے وہاں پہنچ گئے تھے قبیلے کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے۔ قبیلے بنی عبد شمس سے عتبہ، شیبہ،
یہ ربیہ کے 2 بیٹے ہیں، اور ابو سفیان بن حرب بنی نوفل بن عبد مناف سے طعیمہ بن عدی، جبیر بن مطعم اور حارث بن عامر بن نوفل بنی عبد الدار، یہ بھی ایک قبیلہ ہے، قبیلے بنی عبد الدار بن قصی سے نضر بن حارث بن کلات بنی اسد بن عبد العزیٰ سے ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسود بن مطلب اور حکیم بن حزام بنی مخزوم، یہ بھی ایک مشہور قبیلہ ہے، قبیلے بنی مخزوم سے ابو جہل بن ہشام، قبیلے بنی سہم سے منبہ اور منبہ حجاج کے بیٹے، اور قبیلے بنی جماعت سے امیہ بن خلف شریک اجلاس تھے، یعنی اس اجلاس میں یہ لوگ موجود تھے، قریش کے علاوہ دوسرے قبائل کے لوگ بھی آئے تھے۔ مسئلہ یہ پیش کیا گیا کہ اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک تمہارے سامنے ہے، اور اب باہر سے بھی لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اب تک مکے کے لوگ مسلمان ہوتے تھے، اب مدینے سے اور مختلف شہروں سے بھی لوگ آ کر اس نئے دین کو قبول کر رہے ہیں۔ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ شخص ایسے لوگوں کی شہ پر یعنی ان لوگوں کے اشارے پر کسی دن ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے، تو اتفاق رائے سے ان کے خلاف کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ طاقتور اور مضبوط ہو کر ہم پر حملہ نہ کر دیں، لشکر کشی نہ کر دیں۔ لہٰذا اس کے تدارک کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے اٹھنا ہے۔ بعض نے کہا اب تدارک یعنی ان کے اس بڑھتے ہوئے پا بجائی سمجھے، یعنی ان کے اس بڑھتے ہوئے قدم کو روکنا ہے۔ تو اب لوگ مشورہ دینے لگے، بعض نے کہا انہیں پابہ زنجیر کر کے جیل میں ڈال دیا جائے، یعنی ان کے پیروں میں بیڑی ڈال کر ان کو قید کر دیا جائے، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ ان کا بھی وہی حشر ہوگا جیسے دیگر شعراء زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ بعض شعراء کو قید کیا گیا تھا، بعض بادشاہوں کی مذمت کرنے کی وجہ سے، اشعار میں ان کے خلاف بولنے کی وجہ سے ان کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ وہاں بڑی اذیتیں اٹھا کر ہلاک ہو گئے تھے۔ جیسے وہ قید خانے میں سسکتے مر گئے تھے، یہ بھی ایسے ہی انجام سے دوچار ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نجد کے شیخ نے کہا، یعنی شیطان جو نجد کے ایک بوڑھے شخص کی شکل میں آیا تھا، کہا نہیں یہ تو کوئی اچھی رائے نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر تم نے انہیں قید میں ڈالا تو ان کے ساتھیوں کو خبر ہوئے بغیر نہ رہے گی، یقیناً وہ تم پر حملہ کر دیں گے اور انہیں آزاد کروا لیں گے، پھر ان کی تحریک پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر جائے گی اور مضبوط ہو جائے گی اور انہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ رائے بہتر نہیں، مزید مشورہ کرو اور کوئی دوسرے مشورے دو۔ ایک اور شخص بولا، کہنے لگا ہم انہیں جلا وطن کر دیتے ہیں، یعنی مکے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ جب یہ یہاں سے چلے گئے تو پھر ہمیں کیا حرج ہے، یعنی جب کیا خطرہ ہے، جہاں چاہے جائیں جہاں چاہیں رہیں، ہم ان سے فارغ ہو جائیں گے، یعنی ان کو یہاں سے ہٹا دیں گے شہر سے، مکے سے، تو اب یہاں وہ گڑبڑ وہ فتنہ نہیں رہے گا۔ نجدی شیخ کہنے لگا یہ بھی کوئی اچھی رائے نہیں ہے، اس رائے میں بھی وزن نہیں ہے۔ کیوں؟ تم نے دیکھا نہیں اس شخص کی بات کتنی عمدہ گفتگو، کتنی شیریں، اور ان کا کلام دلوں پر کتنا مؤثر ہے، یعنی جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو دلوں کو موہ لیتے ہیں اور دل ان کے اسیر قیدی بنتے چلے جاتے ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی بھی قبیلے میں جا بیٹھیں گے، اپنی باتوں سے انہیں گرویدہ کریں گے، یعنی ان کا دل جیت لیں گے اور وہ قبیلے والے ان کے پیروکار ہو جائیں گے، پھر یہ اپنا لشکر تیار کر کے تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہیں جڑ پیڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور جو وہ چاہیں گے تمہارا حشر کر ڈالیں گے۔ لہذا یہ بھی کوئی رائے نہیں ہے، کوئی اور اچھی رائے تلاش کرو۔ ابو جہل نے کہا میرے پاس بھی ایک رائے ہے جو ابھی تک تمہارے ذہنوں میں نہیں آئی۔ سب کہنے لگے وہ کیا ہے اے ابو الحکم؟ ابو جہل کو عرب ابو الحکم کہا کرتے تھے، حکمتوں والا، جس کی دانش مندی، عقل مندی، حکمت مشہور تھی عرب میں، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ابو جہل کا خطاب دیا تو پھر وہ اسی سے مشہور ہو گیا۔ اے ابو الحکم، وہ تدبیر جو کسی کے ذہن میں نہیں آئی وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میرا خیال ہے ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو چنا جائے جو طاقتور اور حسب نسب میں قبیلے کا ممتاز فرد ہو۔ ان سب نوجوانوں کو
کاٹدار تلواریں دے دی جائیں، یعنی ہر قبیلے کا ایک طاقتور، مضبوط اور حسب و نسب کے اعتبار سے اچھا جو نوجوان ہے اس کو تیز دھاری دار تلوار دی جائے، اور وہ سب نوجوان مل کر یکلخت یعنی بیک وقت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ٹوٹ پڑیں اور ان کی زندگی کا چراغ گل کر کے دم لے، یعنی جب تک انہیں شہید نہ کر دیں وہاں سے نہ ہٹیں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو ان کا خون تمام قبائل کے سر پر آئے گا، اور اکیلے بنو عبد مناف کو تمام قبائل سے لڑنے کی ہمت نہ ہوگی۔ تمام قبائل کا ایک ایک شخص سب اگر متحد ہو کر شہید کر دیں تو قبیلہ بنی عبد مناف اکیلے پورے قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ شیطان مردود کی سازش دیکھیے آپ، ابو جہل ہے یہ، اللہ اکبر۔ اور اکیلے بنو عبد مناف کو تمام قبائل سے لڑنے کی ہمت نہ ہوگی۔ پھر اگر وہ دیت مانگیں گے، جیسا کہ عرب میں طریقہ ہے خون کے بدلے خون، قتل کے بدلے قتل، اگر ورثہ راضی ہو کے اگر خون بہا رقم لینا چاہیں، پیسہ معاوضہ لینا چاہیں تو شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ چیز بھی دور جاہلیت میں تھی، تو ابو جہل کہتا ہے اگر وہ خون بہا طلب کریں تو تمام قبائل مل کر پوری دیت دے دیں گے، سب مل کے پیسے ڈال کے دے دیں گے۔ شیخ نجد نے کہا اب بات ہوئی نا، مطلب یہ بہت اچھی چیز ہے، اس میں سب مل کر اتحاد کے ساتھ متحد ہو کر یکجہتی کے ساتھ یہ کام کریں اور سب ان کی شہادت میں شریک رہیں تو کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بات معاوضے کی آئے گی تو سب مل کر دے دیں گے، اسے کہتے ہیں رائے۔ یہی ایک رائے تمہارے غموں کا مداوا ہے، یعنی تم جو جس غم میں مبتلا ہیں اس غم کو دور کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین رائے ہے۔ چنانچہ اس رائے پر دوا ہے اس کا، چنانچہ اس رائے پر اتفاق کے بعد اجلاس برخاست کر دیا گیا۔ جبریل امین نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس ارادے سے آگاہ کیا، ان کی پلاننگ بتا دی اور کہا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں، آپ اپنے بستر پر نہ رہیں، جہاں آپ روزانہ سوتے ہیں وہاں آپ آج آرام نہ کریں۔ چنانچہ جب رات کا ایک پہر ایک حصہ گزر گیا تو کفار آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہ آپ سو جائیں تو ہم حملہ آور ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑے دیکھا تو حضرت علی سے فرمایا تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یہ حضرمی سبز چادر اوڑھ لو۔ آپ اپنی چادر دی اور فرمایا کہ اے علی میرے بستر پر آرام کرو آج کی رات، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، یعنی وہ تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی چادر میں سویا کرتے تھے، جب آپ آرام فرماتے تو وہ چادر اوڑھا کرتے تھے۔ ابن اسحاق مشہور سیرت نگار کہتے ہیں مجھے یزید بن ابی زیاد نے محمد بن کعب قرظی سے روایت کر کے بتلایا کہ نوجوانان قریش آپ کے دروازے پر پہنچے تو ابو جہل بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ ازراہ تمسخر مذاق سے کہنے لگا محمد یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور اردن کی جنت جیسی تمہیں وہاں جنتیں ملیں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ تمہیں ختم کر ڈالیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھو گے تو تمہیں آگ میں جلنا ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو تعلیم دیتے تھے اسلام کی اور جو عقیدہ آخرت کا بتلاتے تھے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس نے نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے، ان کو جوش میں لانے کے لیے ایسا کہا کہ ان کا یہ خیال ہے، یہ کہنا ہے کہ اگر تم ان پر ایمان لائے تو تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جائیں گے، پھر تم جب مر جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور تم کو جنت میں داخلہ ملے گا اور وہاں قسم قسم کی نعمتیں ملیں گی، اور اگر ان کی بات نہیں مانے تو پھر وہ تمہیں جنگ کر کے ختم کر دیں گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے مشت خاک اٹھائی، یعنی آپ نے اپنے ہاتھ میں خاک مٹی اٹھائی زمین سے، فرمایا ہاں میں ایسے ہی کہتا ہوں، یعنی میں توحید کی تعلیم دیتا ہوں اور توحید پہ مرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں اور کفار کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، اور تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، یعنی اسلامی تعلیم یہی ہے، میں توحید کا پرچار کرتا ہوں اور تمہارا بھی حشر یہی ہوگا۔ حضور نے دروازے کے پاس تشریف لا کر فرمایا، اتنے میں اللہ نے ان کی آنکھوں کا نور بند کر دیا۔ کافر جو دروازے پر ٹھہرے ہوئے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے تلوار لے کر، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، انہیں کچھ سجھائی نہ دیتا تھا اور کچھ ان کو دکھائی نہ دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے سروں پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنے لگے۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین الی قولہ فہم لا یبصرون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا، یعنی اور ہم نے ان کے سامنے ایک سد آڑ بنائی، ایک حجاب بنایا، اور ان کے پیچھے ایک حجاب ہے، فاغشیناہم، اور ہم نے ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، فہم لا یبصرون، اب یہ دیکھ نہیں پاتے، دیکھ نہیں سکتے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دست مبارک میں آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا، اس کے بعد اس مٹی کو ان کی طرف آپ نے پھینکا تو ان کی نگاہیں بند ہو گئی، آپ ان کے سامنے سے گزرے لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی ان آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ قسم ہے مجھے حکمت والے قرآن کی، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں، اس قول تک کیا وہ دیکھ نہیں پاتے، یعنی 5-6 آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی، جس کی ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے پردے ڈال دیے اور ان کی آنکھوں پر بھی ہم نے پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد والی آیات بھی آپ نے تلاوت فرمائی۔ جب آپ ان آیات کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو ان میں کوئی شخص ایسا نہ بچا تھا جس کے سر پر آپ نے کچھ مٹی نہ ڈالی ہو، پھر آپ جدھر جانا چاہتے تھے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ حفیظ جالندری نے یہاں خوب منظر کشی کی ہے، اس واقعے کو انہوں نے اشعار میں نظم کیا۔ وہ ڈراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا، گری برق نظر اس مجمع قاتل کی آنکھوں پر، گری برق نظر یعنی بجلی گری اس مجمع قاتل کی آنکھوں پر، جو قریش کے قبیلوں کے نوجوان تلوار لیے دروازے پر کھڑے تھے کہ آپ آرام فرمائیں تو آپ کو شہید کر دیں، ان کے اوپر ایک بجلی گری اور ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی کہ پٹی خیرگی بن گئی باطل کی آنکھوں پر، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ باطل کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سامنے سے گزرے لیکن ان کو دکھائی نہیں دیے۔ سبحان اللہ۔ کھینچی ہی رہ گئی خون ریز و خون آشام شمشیریں، شمشیر تلوار جو نیام سے نکال کر باہر تیار رکھے تھے انہوں نے آپ کو شہید کرنے کے لیے، وہ جیسے کہ ویسے ہی رہ گئیں، کسی نے کھینچ دی ہوں جس طرح کاغذ کی تصویریں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا وہ حقیقی تلواریں نہیں ہیں، بس کاغذ کی تلواریں لے کر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا نے خاک کے غفلت ڈال دی کفار کے سر میں، رسول پاک پہنچے حضرت صدیق کے گھر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، چونکہ آپ کو اللہ کا حکم ہوا تھا کہ سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر نکلنا تھا، انہوں نے سفر کی پوری تیاری کر لی تھی اور آپ کے لیے اور اپنے لیے 2 اونٹ بھی سواری کے تیار کر لیے تھے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائے کہ آج میرے بستر پر آرام کریے، آپ کو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کے پاس جو مکے والوں کی امانتیں تھیں وہ سب امانتیں جس کی اس کو ادا کر کے پھر مدینہ طیبہ کو آنے کا آپ نے حکم دیا۔ تو یہاں سے آپ کیا کیے، کفار ادھر ابھی آپ کے تعاقب میں تلاش میں تھے، آپ کے انتظار میں تھے باہر نکلنے کے، آپ ان کے سامنے سے نکل گئے مٹی پھینک کر ان کی طرف، اور ان کی آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شخص وہاں سے گزرا جو ان میں سے نہیں تھا، اس نے کہا تمہیں کس کا انتظار ہے؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا خدا نے تمہیں نامراد کر دیا، یعنی تم ناکام ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے پاس آئے، تم میں سے ہر ایک کے سر پر مٹی ڈالی، خاک ڈالی انہوں نے، اور اپنے کام کو کرتے ہوئے چلے گئے، یعنی وہ اپنے کام سے چلے گئے ہیں، اب تمہارے ہاتھ لگنے والے نہیں ہیں۔ کچھ اپنی حالت بھی تو دیکھو، ہر کسی نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو ہاتھ میں مٹی آ گئی۔ اب یہ ایڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگے، مگر وہاں گھر میں تو بستر پر حضرت علی ردائے رسول تانے محو خواب تھے، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر اوڑھ کر آپ آرام فرما رہے تھے۔ کہنے لگے قسم بخدا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنی چادر میں آرام کر رہے ہیں۔ چنانچہ صبح تک وہیں کھڑے رہے
صبح حضرت علی اٹھے تو کفار نے کہا بخدا رات والے شخص نے ہمیں صحیح بتلایا تھا، جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں یہاں سے تمہارے سامنے سے اور تمہیں نظر نہیں آئے۔ چنانچہ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ: جب کافر آپ کے متعلق مشورہ کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا شہید کر دیں یا وطن سے باہر کر دیں، تو وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ عرب کے وہ شہزور اور جنگجو نوجوان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آئے تھے، ساری رات باہر کھڑے رہے اور انہیں دروازہ توڑ کر یا دیوار سے کود کر اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ کبھی آپ نے قاتلوں کا ایسا گروہ دیکھا ہے جو ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہو کر، یعنی جس کے پاس ہر قسم کے ہتھیار ہوں، ہر قسم کے اسلحہ سے ہتھیار سے لیس ہو کر ایک نہتے آدمی کو مارنے کے لیے جائے، مگر ساری رات ان کے دروازے کے سامنے کھڑے کھڑے گزار دے اور ایک قدم آگے بڑھانے کی انہیں جرأت نہ ہو سکے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ عام طور پر اگر کوئی گروپ، کوئی جماعت کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنا ارادہ پورا کر کے رہتی ہے، وہ انتظار نہیں کرتی، لیکن اللہ کا انتظام یہاں ایسا تھا کہ یہ عرب کے، قریش کے اور مختلف قبیلے کے نوجوان جنگجو جو اپنی طاقت میں اپنی مثال آپ تھے، ایسے جنگجو اور نوجوان بہادر حسب نسب کے اعتبار سے بھی جو اعلیٰ درجے کے تھے، وہ لوگ ساری رات کھڑے رہے دروازے کے باہر، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی گھر کے اندر جا کر شہید کرنے کی یا دیوار کود کر جانے کی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے حفاظتی انتظام تھا۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جس کے آگے گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سروراں خم رہے اس سرتاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جو خود اپنے وقت کے بادشاہ تھے، سلاطین تھے یا شہزور پہلوان تھے اور جنگجو بہادر تھے، وہ بھی اپنے سر جھکا دیے حضور پاک علیہ السلام کے آگے۔ یاد رہے اس حدیث کو بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے، ابن اسحاق نے سیرت، ابن ہشام میں، ابن سعد نے طبقات میں متعدد طرق سے، یعنی کئی سندوں سے طبقات میں، اور طبرانی، امام احمد بن حنبل اور ابن حبان نے اپنی اپنی مسند میں اسے روایت کیا ہے۔ نمبر 149 عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نضر بن حارث اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا تھا اور آپ کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ دن کے 12 بجے سخت گرمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلے۔ جب حجون پہاڑ کے دامن میں پہنچے، اور آپ ہمیشہ دور تشریف لے جایا کرتے تھے، آبادی سے دور جا کر آپ ضرورت سے فارغ ہوتے تھے، تو نضر بن حارث نے آپ کو دیکھنے لگا، آپ کو دیکھ لیا، آپ کو ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جاتے ہوئے دیکھ لیا، کہنے لگا میں انہیں یوں تنہا پہلے کبھی نہیں پایا تھا، مجھے چاہیے کہ موقع پا کر انہیں شہید کر دوں، اس طرح مجھے ایسا موقع نہیں ملا تھا، کبھی آپ کو میں تنہا نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ موقع اس کے ہاتھ آیا تو وہ آپ کے قریب ہوا، مگر اچانک لرزہ بر اندام ہو کر اپنے گھر کو بھاگ اٹھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا آپ کو شہید کرنے کی نیت سے، برے ارادے سے، تو اچانک وہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، کانپنے لگا، اور فوراً اسی دہشت میں، اسی خوف کے عالم میں اپنے گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو جہل راستے میں ملا، پوچھنے لگا اس وقت گرمی میں کہاں سے آ رہے ہو، اتنی شدت کی گرمی ہے، تم کہاں باہر نکلے تھے، بلکہ پوچھا ابو جہل اس سے۔ تو نضر نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا تھا تاکہ انہیں کسی طرح شہید کر دوں، کیونکہ وہ بالکل تنہا تھے، ان کے ساتھی کوئی ان کے ساتھ نہیں تھے۔ میں جب قریب ہوا تو دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر کچھ سیاہ رنگ کے بھوت سے ہیں اور منہ کھولے دانت نکال رہے ہیں، یعنی کوئی ایک ایسی مخلوق ہے جو خطرناک دکھائی دے رہی ہے اور میری طرف دانت نکال کر بالکل تیار ہے مجھے دبوچنے کے لیے۔ تو وہ دیکھ کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، میں یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، دہشت زدہ ہو گیا اور الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا۔ ابو جہل کہنے لگا یہ ان کے جادو کا ہی ایک حصہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نعوذ باللہ من اللہ باللہ۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی آپ کو شہید کرنے کی نیت سے قریب بھی آیا تو وہ آپ پر قابو نہیں پا سکا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ
نمبر 150 سے اگلی نشست کا آغاز ہوگا۔ ابو جہل آپ کا سر کچلنے کے لیے پتھر لے کر آیا تھا مگر ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا، اس پر بھی ہیبت دہشت طاری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔